Assalamu alaikum everyone. As you know, we are studying British Constitution and today we will start the monarch in the British system. ब्रिटिश monarchy या बरतानी बादशाहत बरतानिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक यूनिक फीचर है। बरतानिया का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको एक एवोल्यूशनरी फॉर्म में नज़र आता है, जिसने एवोल्यूट करके इर्तिकाई मनाजिल तय करके मौजूदा शक्ल इख्तियार की है। और इसमें से एक अहम तरीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका फ़ीचर इसकी बादशाहत या इसकी मोनार्की है। बरतानिया की जो बादशाहत थी, इसका आगाज़ 5वीं सदी के आगाज़ में हुआ, जबकि हमें ये एक हिस्टोरिकल फॉर्म में हिस्ट्री के अंदर हमें ये एक नज़र आता है कि 5वीं सदी में बादशाहत का वहाँ पर आगाज़ हुआ और तब से आज तक ये इदारा वैसे ही मौजूद है। और बादशाहत का ये दौर मुसलसल रहा, लेकिन इसके अंदर चेंजेस तब आए या आप कह सकते हैं कि एक ब्रेक तब आई जब क्रॉमवेल था, उसने पार्लियामेंट के साथ मिलकर बादशाह था उसको शिकस्त दी और कुछ अरसे के लिए बादशाहत को टर्मिनेट कर दिया गया। सिर्फ उस टाइम पीरियड के अलावा हमें किसी भी टाइम में 5वीं सदी से लेके अब तक बादशाहत के अंदर किसी किस्म का ब्रेक नज़र नहीं आता। और जब क्रॉमवेल ने चार्ल्स अव्वल को शिकस्त देकर अपनी आमरीत कायम की थी, तो उसने जो हुकूमत कायम की, उसने लोगों को इतना ज़्यादा खौफज़दा कर दिया कि उसके बाद से लेकर आज तक लोगों ने अवाम ने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि बादशाहत को ख़त्म किया जाए या बादशाहत के ख़िलाफ़ भी कोई आज तक आवाज़ सुनाई नहीं दी। और दूसरी तरफ बादशाह ने भी अपने अपने वक्त के तकाज़ों के मुताबिक अपने इख्तियारात में कमी को कबूल किया और जमहूरी और आइनी बादशाहत की तरफ अपने स्टेप्स को बढ़ाते चले गए और मौजूदा जो बादशाहत है उसकी शक्ल इख्तियार की। बादशाह ने जब हम देखते हैं कि क्रॉमवेल के दौर के बाद जब चार्ल्स वन को उसने शिकस्त देकर अपनी आमरीत कायम की थी, तो उसके बाद से जब दोबारा से बादशाहत का आगाज़ हुआ, तो आज तक बादशाहत को ख़त्म नहीं किया गया, इसलिए इसके अंदर हमें कोई ब्रेक नज़र नहीं आता। बरतानिया में 407 में एंग्लो सैक्सन पीरियड स्टार्ट हुआ था और ये वो ज़माना था जब के बादशाह को मुंतखब किया जाता था, बाकायदा इलेक्शन हुआ करते थे। और इलेक्शन आजकल के दौर के तरह के नहीं होते थे, बल्कि लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर जिसको चाहते अपना बादशाह मुंतखब करते, जिसके हक़ में ज़्यादातर अफराद होते थे वो बादशाह मुंतखब कर लिया जाता था। और कुछ अरसे बाद ये इंतखाबात का सिलसिला ख़त्म हो गया और मरूसी बादशाहत का आगाज़ हुआ जब विलियम ऑफ नॉर्मंडी ने इस्लाहात की और उसने अपनी हुकूमत संभालने के बाद ये जो इंतखाबात का सिलसिला था बादशाहत का, इसको ख़त्म कर दिया। और फिर एक मुतलिकुल अनान हैसियत बादशाह की हैसियत से उन्होंने हुकूमत की। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1215 में मैग्ना कार्टा एक फ़र्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट था, जिसके ऊपर दस्तखत करके बादशाह ने अपने इख्तियारात को कम कर लिया और जमहूरियत का एक आगाज़ या एक स्टार्ट वहाँ से हुआ। उसके बाद अर्ज़ाश्त हकूक़ जो था उसने और मुस्तवदा हकूक़ 1629 और 1629 और 1689 ये दो जो थे मुस्तवदा हकूक़ और अर्ज़दाश्त हकूक़, बिल ऑफ राइट और पटिशन ऑफ राइट्स, इन दोनों के पास होते ही बादशाह के इख्तियारात मज़ीद कम हो गए। और फिर इस दौरान शानदार इनकलाब आया और शानदार इनकलाब भी ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस इनकलाब में जो थी अवाम जो थी वो जो बादशाह था जेम्स सेकंड उसके ख़िलाफ़ थी, क्योंकि वो कैथोलिक फ़िरके से बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ रखता था, बहुत ज़्यादा उसने उन लोगों को ओहदे देना शुरू कर दिए और अवाम उसके ख़िलाफ़ थे और बिल्कुल एक इनकलाब की राह हमवार हो रही थी। लेकिन जो जेम्स डोम जो था, उसने जब ये देखा कि अवाम इतने ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ हैं और बगावत के आसार पैदा हुए हैं, तो उसने जो खुद वहाँ से जब ये एक जंग की सी कैफ़ियत पैदा हुई तो वहाँ से भाग निकला और फिर इस तरह से एक शानदार इनकलाब हुआ जो बग़ैर किसी लड़ाई खून खराबे के हुआ। और विलियम और मैरी जो थे, विलियम ऑफ नॉर्मंडी और मैरी, इन्होंने जो तख़्त था उसको सँभाल लिया
اور اس کے بعد مسودہ حقوق کو پاس کیا، اور مسودہ حقوق میں مزید پارلیمنٹ کے اختیارات بڑھا دیے گئے، عوامی اختیارات میں اضافہ کیا گیا، عوامی حقوق ان کو مزید حاصل ہو گئے، اور بادشاہ کے اختیارات مزید کم ہو گئے، اس کے ٹیکسز کے نفاذ کا حق اس سے تقریباً ختم ہو کر رہ گیا۔ اور اس کے بعد سے کچھ بادشاہوں نے یہ کوشش بھی کی جو ہینور خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ بادشاہت کو دوبارہ سے بحال کرنے کی، اس کے اختیارات کو بحال کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے، اور اس طرح سے بادشاہت آئینی بادشاہت کے طور پر ہمارے سامنے آئی۔ اس میں والپول ایک ایسے شخص کے طور پر سامنے آیا جو کہ بعد میں فرسٹ ایکول کہلایا، اور اس نے برطانیہ کے پہلے وزیر اعظم کا ٹائٹل حاصل کیا، اور اسی طرح اس نے کابینہ کے انتظام میں، کابینہ کی تنظیم میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ پارلیمنٹ دو ایوانی پارلیمنٹ کے طور پہ آہستہ آہستہ ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے ہمارے سامنے آئی، اور اس طرح مزید جمہوری ادارے ہمارے سامنے آتے چلے گئے۔ تو ان سارے اداروں کے اندر جس طرح یہ ادارے جو تھے وہ ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے موجودہ شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اسی طرح برطانوی جو بادشاہت ہے وہ بھی اسی طرح ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور ایون دو کہ جو بادشاہت تھی وہ بہت زیادہ آئینی ہو کر رہ گئی تھی، اس کے اختیارات اتنے زیادہ نہیں تھے، اسٹل ہم ہسٹری کے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری ایسے بادشاہ اور ملکہ گزرے ہیں جنہوں نے بڑے گلوریس انداز میں حکومت کی، اور ان کی حکومتیں بہت پاپولر بھی رہیں، جس میں ملکہ وکٹوریہ کی مثال ہے جو کہ 1700 سے 1790s میں اس کی حکومت ہوئی تھی، قائم ہوئی تھی، اور تقریباً اس نے 90 ایئرس تک حکومت کی، اور یہ وہی دور ہے جب 1857 میں ہندوستان بھی برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا، اور ملکہ وکٹوریہ کو ہندوستان کی ملکہ کا ٹائٹل بھی حاصل ہوا۔ تو یہ وہی وکٹوریہ تھی، اور اس کے بعد اب کوئین الزبتھ ہے، اس کوئین الزبتھ بھی 1953 سے ابھی تک مسلسل ان کی مونارکی بھی چلی آ رہی ہے۔ تو اس طرح بہت ایسی بھی گزرے ہیں بادشاہ یا ملکہ جنہوں نے کئی دہائیوں تک حکومت کا اپنی ان کی حکومتیں قائم رہیں، اور انہوں نے بادشاہت کو بہت گریسفلی چلایا۔ برطانوی بادشاہت میں ایک ٹرم بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے جو کہ کنگ اینڈ کراؤن یا تاج اور تاجدار کہلاتے ہیں۔ تاج اور تاجدار کا فرق ہم اس سے واضح ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ تاجدار ایک شخص، ایک فرد ہے، لیکن تاج ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ٹائٹل ہے، یا صرف ایک کراؤن کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جب تک برطانیہ کے اندر مطلق العنان بادشاہت تھی جس میں بادشاہ کے پاس اختیارات تھے، تو اس زمانے میں کنگ اور کراؤن میں کوئی ڈفرینس نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے بادشاہت آئینی حیثیت اختیار کرتی گئی تو اب وہاں پر یہ جو ٹرم یوز کی جاتی ہے کنگ اینڈ کراؤن کی، اس میں فرق ہے۔ اب بادشاہ یا تاجدار یا کنگ ایک فرد ہے جو کہ ایک انسان ہے جس کو جو بادشاہ کی حیثیت سے وہاں پر کام کر رہا ہے، لیکن تاج یا کراؤن اس سے لے لیا گیا ہے۔ تاج یا کراؤن کا مطلب یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کراؤن نہیں پہنتے، ابھی بھی کوئین الزبتھ وہاں پہ کراؤن پہنتی ہیں، تو کراؤن کا مطلب یہ ہے کہ جو تاج کے اختیارات ہیں وہ اس سے لے لیے گئے ہیں۔ تو کنگ اور کراؤن کی یا تاج اور تاجدار کا یہ فرق اب محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اب تاج کے اختیارات سے مراد حکومت کے اختیارات ہیں جن کو مشترکہ طور پر بادشاہ، پارلیمنٹ، وزیر اعظم اور کابینہ مل کر استعمال کرتے ہیں۔ تو کسی زمانے میں جب مطلق العنان بادشاہت تھی اور جب بادشاہ کا حکم قانون کا درجہ رکھتا تھا، بادشاہ ہی تمام عدالتی فیصلے کرتا تھا، انتظامی اختیارات کا سربراہ ہوتا تھا، تب کنگ اور کراؤن میں فرق نہیں تھا۔ لیکن اب کنگ اور کراؤن میں یا تاج اور تاجدار میں فرق ہے کہ اب تاج ایک ادارے کا نام ہے جس کے پاس حکومتی اختیارات ہیں، اور تاجدار ایک فرد کا نام ہے جو کہ اس وقت وہاں پر بادشاہ ہے، جیسے کہ ابھی برطانیہ کے اندر بادشاہ تو نہیں ہے، وہاں پر ملکہ ہے جو کہ کوئین الزبتھ ہے۔ اور وہاں پر بادشاہ کیوں نہیں ہے، ملکہ کیوں ہے، یہ ہم آگے اسی ٹاپک میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ وہاں پر جانشینی کا اصول ہے کہ جن افراد کی کوئی ایسا بادشاہ ہو جس کی اولاد نرینہ نہ ہو تو اس کی جو بڑی بیٹی ہے وہ پھر تخت کی وارث ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہاں پر ابھی جو کوئین الزبتھ کی حکومت ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے والد کی اولاد نرینہ نہیں تھی ان کی، تو ان کی وہ سب سے بڑی بیٹی تھی۔ تو
اب ہم اگر تاج کی بات کرتے ہیں تو تاج سے مراد ہماری بادشاہ، پارلیمنٹ اور کابینہ کے ارکان ہیں اور حکومتی اختیارات ہیں، جبکہ بادشاہ یا کنگ ایک فرد کا نام ہے۔ اور بادشاہ یا کنگ کے بارے میں ایک یہ بھی کہا جاتا ہے دا کنگ از ڈیڈ لانگ لیو دا کنگ، یعنی بادشاہ مر گیا ہے لیکن بادشاہ ہمیشہ زندہ رہے۔ اب اس لائن میں آپ کو کنٹراڈکشن نظر آتی ہے، لیکن اس کے ڈیپ میننگ میں آپ جائیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو بادشاہ تھا، جو ایک فرد تھا، وہ تو مر گیا ہے، وہ مر سکتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا آ سکتا ہے۔ لانگ لیو دا کنگ یعنی بادشاہت ہمیشہ زندہ رہی، ایک دعا ہے۔ اور بادشاہت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ایک ادارہ ہے کہ بادشاہت کا ادارہ ہمیشہ زندہ رہے، چاہے اس میں آنے والے افراد جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مرتے رہیں۔ اور اب جو وہاں پر کنگ کا سٹیٹس ہے وہ صرف برائے نام اور رسمی رہ گیا ہے، لیکن اس کی ظاہری شان و شوکت ویسے ہی ہے۔ وہی بڑا سا بکنگم پیلس ہے جس کے اندر ابھی بھی کوئین رہتی ہے۔ رائل خاندان کو جو کوئین کے بچے ہیں، اس کے نیفیو نیسز اور باقی سارے جو رائل فیملی کے ممبرز ہیں، ان کو وہی پروٹوکول ملتا ہے، ان کو دارالامراء کی رکنیت ملتی ہے، ان کو ٹائٹلز ملتے ہیں، اور ان کو جو پرنسس کے ٹائٹلز کے بھی ملتے ہیں۔ رائل فیملی کے ممبرس ہونے کی حیثیت سے ان کو باقی ٹائٹلز دیے جاتے ہیں۔ تو لیکن اصل میں ان کے جو صرف یہ ایک ہمیں جو برطانیہ کے نظام کے اندر ہمیں نظریے اور عمل کا فرق نظر آتا ہے، وہ ہمیں بادشاہ کی ذات میں سب سے زیادہ نظر آتا ہے کہ نظریاتی طور پر بادشاہ آل ان آل ہے، اس کے پاس سب اختیارات ہیں، ایک بڑا پیلس ہے اس کے پاس، حکومت کی ساری انتظامی مشینری اس کے نام سے چلتی ہے، لیکن عملی طور پر کیا ہے کہ وہ اختیارات میں بالکل بے بس ہے۔ اور اگر اس کے پاس ایک ایسا اس کو اس کے موت کے پروانے کے اوپر بھی دستخط کرنے کے لیے کہا جائے تو اس کے اوپر سائن کرنے کا پابند ہے۔ عملی لحاظ سے وہ اتنا زیادہ پاور لیس ہے۔ اور اس کے بارے میں شاہی محل کے اوپر بھی چارلز دوم کے زمانے سے الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ here lies our sovereign lord the king, whose words no man relies on. He never says a foolish thing, nor ever does a wise one. یعنی یہاں پر ہمارا مقتدر اعلیٰ، ہمارا بادشاہ رہتا ہے، جس کے الفاظ کے اوپر اب کوئی انحصار نہیں کرتا، وہ کبھی بے وقوفی کی بات بھی نہیں کرتا، اور نہ اس نے کوئی کبھی عقل مندی کا کام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا، وہ حکومتی جتنے بھی کام ہیں اس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے نہ تو کسی اچھے کام کے اوپر اس کو کریڈٹ دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی غلط پالیسی کے اوپر اس کو گلٹی ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اور اب بادشاہ کے بارے میں ایک اور بھی کوٹ ہے کہ دا کنگ کین ڈو نو رانگ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بادشاہ انسان نہیں ہے اور وہ کوئی سپر نیچرل چیز ہے جس کے پاس ایسی پاورز ہیں کہ اس سے کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ پریکٹیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس عملی طور پر کوئی اختیار نہیں ہے، وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ حکومت اچھی چلتی ہے تو کریڈٹ اس کو نہیں جاتا، اور اگر حکومت غلط طریقے سے کام کرتی ہے تو بادشاہ کے اوپر کوئی اس کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ دا کنگ کین ڈو نو رانگ یعنی بادشاہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں۔ اگر حکومت کوئی غلط کام کرتی ہے جو ایون بادشاہ کے دستخط سے بھی نافذ ہوتا ہے، تب بھی بادشاہ کی اس میں غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بادشاہ اب صرف ایک ربر اسٹامپ کی حیثیت رکھتا ہے جس نے صرف ایک دستخط کرنے ہیں، اور جس بھی قسم کا دستخط آتے ہیں وہ ان کے اوپر جس قسم کے بھی پیپرز آتے ہیں ان کے اوپر وہ دستخط کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دا کنگز رینز بٹ ڈز ناٹ رول، یعنی بادشاہ حکومت تو کرتا ہے لیکن اب اس کا وہ جو اس کی ظاہری شان و شوکت ہے بس صرف وہی ہے، اب وہ حکمرانی نہیں کرتا۔ اور تو حکمرانی کا اختیار اب کنگ کے پاس نہیں رہا، بلکہ اب وہ کراؤن کے پاس ہے، یعنی کراؤن کا مطلب حکومتی افراد، حکومت کے جتنے بھی اختیارات استعمال کرنے والے ادارے ہیں ان کے پاس ہے۔ اسی طرح جو ڈیوک آف ونڈسر تھا، اس کو بعد میں ایڈورڈ سیونتھ کہا گیا، اس نے جب اپنا تخت اور تاج چھوڑا تھا تو اس نے بھی اپنی ایک تقریر میں یہ کہا تھا، جو اس کی لاسٹ اسپیچ تھی، اس نے تخت اور تاج اپنی جانشینی کے کچھ اصولوں کی وجہ سے توڑا تھا، کیونکہ اس نے ایک کیتھولک لیڈی تھی، ان سے اس نے شادی کی تھی، تو وہاں پر رول یہ تھا جانشینی کا کہ اس کے مطابق پھر کوئی بھی جو کیتھولک انسان سے شادی کرتا ہے، کوئی بھی جانشین جو تخت کا جانشین ہوگا، تو اسے پھر
جانشینی سے دستبرداری حاصل کرنا پڑتی ہے۔ تو اس نے جب یہ کیا تو اس نے اپنی آخری تقریر ریڈیو میں کی، اور اس نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ آج میں آخر کار اس قابل ہوا ہوں کہ خود اپنے الفاظ میں تقریر کر سکوں۔ میں پہلے بھی سب کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن آئینی اعتبار سے ایسا ممکن نہیں تھا۔ یعنی آئین بادشاہ کو اتنا پابند کرتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی ایک تقریر بھی، ایک لفظ بھی پبلکلی نہیں کہہ سکتا۔ وہ وہی کہتا ہے جس کو کہنے کا اس کو آئینی طور پر پابند بنایا جاتا ہے، اور وہ صرف وہی الفاظ استعمال کرتا ہے جو حکومت اس کو استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اور اس طرح بادشاہ جو ہے وہ بالکل بے بس ہے، اور عملی طور پر اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ اور جن جن ممالک میں برطانیہ کے آئینی نظام کو اپنایا گیا، پارلیمانی نظام کو اپنایا گیا، وہاں پر وزیر اعظم کا عہدہ اسی طرح تخلیق کیا گیا، پارلیمنٹ بنائی گئی، عدلیہ بنائی گئی، لیکن وہاں پر بادشاہ کا جو ادارہ تھا اس کو قائم کرنے کے لیے صدر کے عہدے کو تخلیق کیا گیا۔ اور پاکستان، انڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ اور وہ سب ممالک جہاں پر پارلیمانی نظام رائج ہے، انہوں نے برطانیہ کا جب جو پارلیمانی نظام رائج کیا تو انہوں نے اپنے اپنے ممالک میں صدر کے عہدے کو تخلیق کیا، اور اب ان ممالک کے اندر صدر کے پاس برائے نام اختیارات ہیں، اور حقیقی اختیارات کا مالک بادشاہ ہے۔ اور بادشاہ نے بھی جب سے جو عوامی روایات ہیں اور جمہوری روایات کی پاسداری کی، اور جمہوریت کی راہ میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی، تو تب سے کبھی کسی ادارے نے، کسی فرد نے بادشاہت کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھائی، اور نہ بادشاہت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی لیے آج تک یہ بادشاہت قائم ہے۔ اور گلیڈسٹون نے جو اس کے بارے میں کہا تھا کہ جارج، ہنری اور ایڈورڈ مر سکتے ہیں مگر بادشاہ زندہ رہتی ہے، یعنی کوئی بادشاہ جو فرد ہے وہ کتنا ہی عظیم ہو، کتنا ہی اس نے زبردست طریقے سے اپنی بادشاہت کو جاری رکھا ہو، وہ تو مر سکتا ہے، اور کوئی بھی بادشاہ مر سکتا ہے، لیکن بادشاہت ہمیشہ زندہ رہتی ہے، یعنی ادارہ یہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ جو اس کے جانشینی کے اصول کیا ہیں برطانیہ کے۔ برطانیہ کے آئین کی خصوصیات پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو 1701 میں وراثت کے قوانین کا بتایا تھا کہ 1701 میں اور 1749 میں 2 دفعہ وراثت کے قوانین پارلیمنٹ نے منظور کیے، اور یہ بھی برطانیہ کے آئین میں ریٹن فارم میں موجود ہیں، جس طرح 1688، 89 اور 1629 کہ پیٹیشن آف رائٹس، اور 1215 کا میگنا کارٹا ریٹن فارم میں ہے۔ ایسے ہی جانشینی کے جو اصول ہیں وہ بھی ریٹن فارم میں موجود ہیں۔ اور 1701 میں یہ پہلے دفعہ جب پارلیمنٹ نے جانشینی کے اصول پاس کیے تھے تو اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ برطانوی تخت پر کسی غیر پروٹیسٹنٹ، یعنی جس کا جو پروٹیسٹنٹ نہیں ہوگا اس کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اس طرح بادشاہت پر رومن کیتھولک یا دوسرے مذہبی فرقوں کے افراد فائز نہیں ہو سکتے تھے۔ یعنی برطانیہ میں طے کر دیا گیا کہ برطانیہ حالانکہ خود کو ایک سیکولر اسٹیٹ کہلاتا ہے، اسٹل وہاں پر کسی بھی جو کیتھولک ہے یا کسی اور کرسچینٹی کے کسی اور فرقے سے تعلق رکھنے والے فرد کو بادشاہ نہیں بنایا جا سکتا۔ بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کرسچن ہو اور پروٹیسٹنٹ فرقے سے اس کا تعلق ہو۔ اس کے بعد اگر کوئی ایسا بادشاہ بنتا ہے جو 18 سال سے کم ہے تو اس کے لیے شاہی خاندان میں سے ہی ایک اتالیق یعنی ایک ٹیوٹر کا بندوبست کیا جائے گا، اور جارج پنجم اور ایڈورڈ سیونتھ کے لیے اتالیق مقرر کیے گئے تھے کیونکہ وہ 18 سال سے ان کی عمریں کم تھیں۔ اور جانشینی کے جتنے بھی اصول و ضوابط ہیں ان کو پارلیمنٹ طے کرتی ہے، یہ بھی اس ایکٹ کے اندر طے کیا گیا تھا۔ اسی طرح اس ایکٹ میں یہ طے کیا گیا تھا کہ بادشاہ کی وفات کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا اگلا بادشاہ بنے گا، یعنی وہ تخت نشین ہوگا۔ اگر بادشاہ کی اولاد نرینہ نہیں ہوگی تو سب سے بڑی بیٹی تخت نشین ہوگی۔ اسی وجہ سے وہاں پر ابھی کوئین الزبتھ کی حکومت ہے کہ کوئین الزبتھ کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اور اسی طرح اگر بادشاہ کی اولاد ہی نہ ہو تو اس کا چھوٹا بھائی جانشین بنے گا۔ اگر بادشاہ کا نہ تو اپنی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی بہن بھائی ہیں، تو پھر اور اس کا کوئی چھوٹا بھائی بھی نہیں ہے، تو پھر بادشاہ کا جو چچا ہوگا وہ تخت کا وارث ہوتا ہے۔ اور اگر ان سارے افراد میں سے کوئی بھی فرد نہ مل سکے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بادشاہ ایسا ہوگا جس کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہوگا، کیونکہ رائل فیملی کے تمام افراد، کافی بڑی یہ فیملی ہے،
تو اس کے افراد مل ہی جاتے ہیں. لیکن ایسا ہے کہ اگر کوئی ایسا نیکسٹ جو کنشپ آتی ہے کسی کے پاس اور وہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا، تو ایسی صورت میں پارلیمنٹ ایک رائل ایکٹ، میرج ایکٹ کے تحت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ تخت نشینی کا حق آگے کس کو حاصل ہوگا. اور رائل میرج ایکٹ بیسیکلی جو شاہی خاندان کے جو بننے والے بادشاہ تھے ان کے لیے تھا، لیکن اس کے اندر صرف شادی کے نہیں اور بھی کئی اصول طے کیے گئے. اور شادی کا اصول اس کے اندر یہ طے کیا گیا تھا کہ اگر جو تخت کا وارث ہے وہ 25 سال کی عمر سے پہلے شادی کرنا چاہتا ہے، یعنی 25 سال سے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتا، اور اگر 25 سال سے پہلے کرنا چاہتا ہے تو اسے بادشاہ کی منظوری لینا پڑتی ہے. اور اس عمر کی تکمیل کے بعد وارث پریوی کونسل کو ایک نوٹس بھیجتا ہے، اور یہ 1772 میں رائل میرج ایکٹ کے تحت یہ طے کیا گیا تھا. اس کے بعد بادشاہ یا پھر جو تخت کا وارث ہوگا وہ رومن کیتھولک خاتون سے شادی نہیں کر سکتا، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اسے پھر تخت سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں. اور جو ابھی آپ کو ریڈیو کی تقریر میں ایڈورڈ ہشتم کا بتایا تھا کہ اس نے کہا تھا آج میں اس قابل ہوا ہوں کہ اپنے الفاظ میں تقریر کر سکوں، تو اس نے مسز سمپسن سے جو کہ کیتھولک تھی ان سے شادی کی، تو اس کے بعد پھر اسے تخت چھوڑنا پڑا تھا. اس کے بعد 1931 کے ویسٹ منسٹر قانون کے مطابق جانشینی کے بارے میں جتنے بھی، یعنی بادشاہ کی جانشین کون ہوگا اس کے بارے میں جو بھی قواعد اور ضوابط ہیں وہ پارلیمنٹ بنانے کا اختیار رکھتی ہے. خود سے شاہی خاندان کے اندر ان قوانین کو بنایا نہیں جا سکتا، نہ ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، موڈیفائی نہیں کیا جا سکتا. یہ جو اسکرین میں آپ کو بلو ڈریس میں نظر آ رہی ہیں یہ کوئین الزبتھ ہیں جو اس وقت انگلینڈ کی کوئین ہیں، اور یہ ان کے کوئی بہن بھائی نہیں تھا. شی واز دا ایلڈسٹ چائلڈ آف ہر پیرنٹس، اور اس لیے یہ پھر اب کوئین بنی ہیں. ان کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے پرنس چارلز، اور پرنس چارلز جن کی شادی لیڈی ڈائناس کے ساتھ ہوئی تھی، تو وہ ان کے بیک پہ ہیں اور یہاں پکچر میں نظر نہیں آ رہے. ان کے بعد جو نیکسٹ کنگ ہے وہ انہوں نے بننا ہے، پرنس چارلز نے بننا ہے. پرنس چارلز کے پھر 2 بیٹے ہیں. اس کے بعد پرنس چارلز کے بعد اس کے جو 2 بیٹے ہیں وہ یہ ریڈ شرٹ میں ہیں اور ایک یہ بلیک شرٹ میں ہے، رائل کاسٹیوم میں ہیں. یہ شرٹس نہیں ہیں، نہیں کہیں گے یہ ہیں. اور اس میں بھی جو اس کا یہ بڑا بیٹا ہے ولیم، یہ اب نیکسٹ اس کا ہوگا. کوئین الزبتھ کی ڈیتھ کے بعد پرنس چارلز جو کہ اس کا ولیم کا باپ ہے اور کوئین الزبتھ کا بیٹا ہے، بڑا بیٹا، وہ اس کا تخت کا وارث ہوگا. اور اس کے بعد پھر یہ پرنس ولیم ہوگا، اور پرنس ولیم کے ساتھ یہ پرنس ہیری ہے. اور پرنس ہیری ویسے بھی کنگ اس کا کوئی وہ نہیں تھا، اس کا وارث نہیں تھا کنگ شپ کا، لیکن اس نے بھی اس کے ساتھ شادی کر لی ہے جو کہ ایک کیتھولک ہے اور امریکن ایکٹریس بھی تھی. آپ نے کو اتنا انٹروڈکشن اس لیے بتا رہی ہوں کہ شاید آپ ان 2 فیسز سے فیملیئر ہوں گے، کیونکہ لاسٹ ایئر یہ پرنس اور پرنسس دونوں پاکستان سرکاری دورے پہ بھی آئے تھے، تو کافی ان کا میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا رول. اور جو میں نے آپ کو جانشینی کے اصول پڑھائے ہیں وہ آپ کو اس فیملی ٹری سے بھی واضح ہو گئے ہوں گے کہ کوئین الزبتھ تھیں، اور کوئین الزبتھ کے یہ آگے جو اس کے ساتھ ہیں یہ کوئین الزبتھ کے آئی تھنک کزن ہیں، اس کا بھائی نہیں تھا. پھر کوئین الزبتھ کے بعد یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو چارلز نظر آتا ہے. چارلز کی 2 وائفس ہیں، پہلے ایک وائف تھی جس کی ڈیتھ ہو گئی، اب یہ سیکنڈ ہے. پھر چارلز کے جو فرسٹ وائف سے بچے ہیں وہ یہ والے ہیں، ولیم اور ہیری. اور ولیم اگلا تخت کا وارث ہے پرنس چارلز کے بعد، یعنی کوئین الزبتھ کے بعد پرنس چارلز یہ والے، اور پھر اس کے بعد یہ ولیم، اور پھر ولیم کے بھی آگے 3 بچے ہیں یہ جو نیچے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس میں سب سے بڑا ہے یہ پرنس جارج جس کا ٹائٹل پرنس جارج آف کیمبرج ہے. تو نیکسٹ 4th نمبر پہ جو ان کا وارث ہے وہ یہ ہے، یعنی ابھی کوئین ہے الزبتھ، اس کے بعد پرنس چارلز کے بعد ولیم، اور ولیم کے بعد ولیم کا بڑا بیٹا پرنس جارج. یہ تو وہ ہیں جو تخت کے وارث ہیں. اور اس کے علاوہ چارلز کے جو باقی بہن بھائی ہیں یہ وہ ہیں، اور پھر آگے ان بہن بھائیوں کے بچے اور پھر ان کے بچے. تو اس طرح یہ ساری ایک رائل فیملی بنتی ہے جو ان افراد پر مشتمل ہے. اور اس کے علاوہ بھی رائل فیملی میں بہت سارے اور ہیں جو کوئین کے کزنس ہیں، یہ سب رائل فیملی میں شامل ہیں.
तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है।